अस्सलाम वालेकुम। अफसोस के साथ एक मौजू पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत पड़ रही है। कल एक पार्टी के लीडर ने कराची में फरमाया है 2 दिन पहले कि ये सरकारी अफसर किसकी इजाज़त से यहाँ आया है? तुम्हारे बाप का शहर है, बाप का ये जगह है, बाप का पार्क है, कैसे आए हो? इस किस्म की गलीज़ नस्ल परस्त और तअस्सुब परस्त ज़ुबान शायद मंगोलों ने बगदाद में अरबों के लिए भी इस्तेमाल न की होगी। शायद हिटलर ने फ्रेंच के लिए फ्रांस में भी इस्तेमाल नहीं की होगी जब उनकी फौजें दाखिल हुई थी। शायद इस किस्म की ज़बान बर्मा में रोहिंग्यास के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हो। बोस्निया के बुचर ने शायद इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की हो। तुम्हारे बाप का शहर है, कैसे आए हो, किसकी इजाज़त से आए हो? यानी आप पनाह दें, अपने बाजुओं में लें, अपने दामन को वसी करके लोगों को, मेहमानों को वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें और मेहमान आके कहें कि किसकी इजाजत से तुम यहां अपने कमरे में बैठे हो? फरमा रहे हैं कैसे आए हो? तुम्हारे बाप का शहर है, मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं। वार्निंग दी जा रही है। क्या इस किस्म की वार्निंग देने का तस्वुर हो सकता है? फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में जर्मन्स को कहा जाए कैसे आए हो? पेरिस में कहा जाए कि तुम फ्रेंच कैसे दाखिल हुए हो? डच लोगो तुम कैसे आए हो? एम्स्टरडैम में तुम कैसे आए हो? मराठियों तुम मुंबई में कैसे आए हो? कैसे आए हो तुम अमेरिकन शहरियों ह्यूस्टन में कैसे दाखिल हुए हो? अरबो तुम अबू ज़ैबी में कैसे आए हो? अबू ज़ैबी में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे। ये कौन कह रहा है? कौन लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को जला दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने निश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक की पूरी क़यादत को उड़ा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 12 मई को और 22 मई को निहत्ते लोगों को ज़ब्ह किया, गोलियां मारकर तड़पती हुई लाशों को छोड़ा। ये वही लोग हैं जिनके एक लीडर ने मुट्ठी दिखा के कहा था कि मैं तुम्हें वहां हिट करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये वही लीडर हैं जो नसीरुल्लाह बाबर को मुखातिब करके कहते थे कि बोरी तुम्हारी साइज की बोरी बन चुकी है। ये वही हैं जिन्होंने वकीलों को जिंदा उनके दफातर में जला दिया। ये लोग बात कर रहे हैं अमन की, चैरिटी की। ये लोग बात कर रहे हैं तरक्की की। क्या हशर कर दिया है कराची की तालीम का आपने? इस पार्टी ने कराची की तालीम का क्या हशर किया है? जब से ये 1987 से इक्तदार में आई, बल्दियाती और सूबाई और कौमी असेंबलियों पे इसकी नुमाइंदगी आई, इनको नाजिम मिले। 87 से पहले कराची यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में टॉप करती थी। अब कराची यूनिवर्सिटी से लाहौर यूनिवर्सिटी आगे है। हैक की रैंकिंग देखें। सिंध की दूसरी यूनिवर्सिटियां लम्स आगे है कराची के दर्जनों कॉलेजों से। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। इसरा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है एग्रीकल्चर के शोबे में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में IBA सक्खर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। जेबिस जिसको बेनजीर भुट्टो साहबा ने बनवाया, वो जेबिस टॉप कर रही है। मगर जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो पीछे चली गई हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी आगे है और NED यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी वो पीछे चली गई है। कराची यूनिवर्सिटी पीछे चली गई है। कराची के तालीमी इदारों को आपने तबाह कर दिया। इस पूरे दौर में जो आपके पास इक़्तिदार रहा, आपने कराची को लाशों का मस्कन बना दिया। आपने कराची पे आपकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने टीचर्स पे तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको टार्चर किया, तालीम उनसे छीन ली, बच्चों से मेरिट छीन लिया। आप मेरिट पे कॉम्पीट करने वाले बच्चों को उर्दू स्पीकिंग, हमारे जिनको आप महाजर कहते हैं, हमारे महाजर बच्चे पढ़े लिखे थे, कॉम्पिटेंट थे, आगे थे, हर फील्ड में, हर शोबे में आगे आते थे। आपने 87 के बाद से उनसे मेरिट छीन लिया। ये लोग जो कहते हैं कि हम आने नहीं, ये वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। ये जुबान आप सदियों के लिए इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं। सदियों के लिए तो कभी कभार आप शोबाजी के लिए कर लेते हैं। असल जुबान ये आपकी इस्तेमाल होती है आपके अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए। इसी जुबान से आपने बैन लगाया था नवाज शरीफ और इमरान खान और चौधरी इफ्तिखार के कराची आने पे। इसी जुबान से आपने बैन लगाया था नसीरुल्लाह बाबर के आमद पर। इसी जुबान से आपने इस्तेमाल करते हुए हकीम सईद को कत्ल कर दिया। यही दहशत गर्दाना जुबान। आपने इसी जुबान और इसी दहशत को इस्तेमाल करते हुए सलाहुद्दीन तकबीर के एडिटर को कत्ल कर दिया।
آپ کو ذرا شرم نہیں آتی، ذرا افسوس نہیں ہوتا؟ آپ نے اپنے لوگوں کو مار دیا، اپنی ہم زبان اب دوسروں پہ بات کرتے ہیں کہ فلاں ڈی سی اور فلاں ایس ایس پی یہاں کیسے آ گیا، شکارپور کے لاڑکانہ یا تھر یا عمر کوٹ سے۔ آپ نے اپنے لوگوں کے ساتھ حکیم سعید جیسے پڑھے لکھے شخص کو آپ نے غاصبانہ طور پر اس کو قتل کر دیا، آپ نے قتل کر دیا صلاح الدین کو۔ آپ نے اپنی پارٹی کے عظیم الدین طارق کو مار دیا۔ ایک لفظ بولے ہیں آپ، جو لیڈر کل کہہ رہا ہے کہ اجازت نہیں ہے کیسے آتے ہو، اس نے ایک لفظ بولا عظیم الدین طارق کے قتل پر، ایک لفظ بولا عمران فاروق کے قتل پر۔ آپ نے اپنے لوگوں کو، دوسری پارٹی چھوڑے، ایم کیو ایم کے اپنے لوگوں کو، حقیقی کے لوگوں کو، اے پی ایم ایس او کے لوگوں کو، پاک سرزمین پارٹی اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر پرویز جیسے لوگوں کو اپنے بے دردی سے قتل کیا۔ دوسروں کو تو چھڑے، نواز کنڈانی اور غزالہ بطول صدیقی اور درجنوں لوگ آپ نے شہید کیے، ان کو چھوڑیں۔ آپ نے اپنے اردو بولنے والے لوگوں سے جینے کا حق چھین لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پارک میں فلاں کیسے آئے گا، اس محلے میں کیسے داخل ہوگا؟ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو بھائی؟ جوڑنے کی باتیں کرو، ہم جوڑتے ہیں۔ ہم آپ اردو بولنے والوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتے، اور ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ آپ ٹرو ریپرزنٹیٹو ہیں اردو بولنے والے کے، کیونکہ آپ تو چاہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی شدت پسندانہ بات کر کے لوگوں کو پھر ٹکراؤ میں لائیں۔ ہم انڈس سویلائزیشن کے لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ قائم خانی، آرائیں، خانزادے، راجپوت یہ ہمارا حصہ ہیں، ہم ایک سویلائز، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ جو میرپور خاص، ڈگڑی، بدین، دولت پور، نواب شاہ، بستیں، سکھر، یہ سب لوگ ہمارے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ان سے رشتے ہیں، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ کراچی میں بسنے والے سندھی ہوں، بلوچ ہوں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، اردو سپیکنگ ہوں، سرائکی سپیکنگ ہوں، ہمارے جسم کا حصہ ہیں۔ سندھ میں 2 نمبر لوگ ہوں گے، سندھیوں میں بھی ہوں گے، سندھیوں میں کرپٹ لوگ ہوں گے، سندھیوں میں بیڈ گورننس والے لوگ ہوں گے، سندھیوں میں 2 نمبر لوگ ہوں گے، سندھیوں میں ظالم ہوں گے، سندھیوں میں کرمنل لوگ ہوں گے۔ ہر قوم میں ہوتے ہیں، پاکستان بھر کی مختلف اقوام میں لوگ ہوں گے، مگر ان کی طرف سے آپ پوری ایک کمیونٹی کو، پوری زبان کو، پوری قوم کو نشانہ بنائیں۔ آپ تھے نا جو کہتے تھے کہ پنجابی اور پشتونوں کے خلاف آپ نے محاذ بنائے اور ان کے علاقہ غیر بنا دیے، آپ نے پشتون بچوں کو ذبح کیا، آپ نے کچرا چننے والے پشتون، سندھی، بلوچ اور پنجابی بچوں کو اٹھا کے کچرے کے ڈھیروں سے روٹی کے لیے، نوالے کے لیے پلاسٹک کی تھیلیاں چننے والوں بچوں کو اٹھا کے آپ نے مار کے پھینک دیا۔ آپ تو اس قسم کے لوگ ہیں، آپ فاشسٹ لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ جیسے کرمنل لوگ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورے پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں چیریٹی، آپ نے نام سنا ہے؟ آپ نے نام سنے ہیں؟ مسکین جہان خان کوسو، نور محمد لاکھیر، نور محمد ہائی اسکول، این جی وی ہائی اسکول، کس نے بنایا این جی وی ہائی اسکول 18 سینچری میں؟ کس نے بنایا؟ آپ تھے یہاں پہ؟ یہ کس نے بنایا؟ سندھ مدرسۃ الاسلام، حسن علی افندی، ڈاکٹر نبی بخش بلوچ، آیا قاضی، غلام مصطفیٰ شاہ، مرزا کلیچ بیگ، شمس العلماء علامہ داؤد پوٹو، رسول بخش پلیجو، جی ایم سید، حیدر بخش جتوئی، یہ کون لوگ تھے؟ شیخ ایاز، احمد ابراہیم جویو، جنہوں نے علم کے لیے اپنا تن، من، دھن، سادھو ہیرانند، اپنے وسائل نچھاور کر دیے۔ وادومل، دیوان وادومل، یہ لوگ تھے بھائی۔ ہمارے لاکھوں مڈل کلاس کے، بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو دھکیل کے باہر پھینک دیا گیا۔ ان کے جو مکان تھے ان پہ ایویکیو لاس کے جھوٹے دعواوں پہ ان پہ قبضہ کر لیا گیا۔ جو پڑھے لکھے اردو بولنے والے تھے اچھے خاندانوں کے، ان بیچاروں کو حصہ 10% ملا ہوگا۔ 90% وہ لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے جھوٹے دعوے بنا کے، لیاقت صاحب نے ان کو سپورٹ کیا، ایویکیو لاز میں آپ نے قبضہ کر لیا۔ اس قبضے سے دنیا کے ابھی کسی بھی شہر میں، آپ لاہور سے لے کے آپ نیو یارک تک چلے جائیں، آپ مڈل کلاس کے لوگوں کی چیزوں پہ قبضہ کر لیں تو ظاہر ہے بزنس آپ کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ اصل نیو یارک کے لوگوں کو، لندن کے لوگوں کو، برسبن اور سڈنی اور میلبرن کے لوگوں کو، آکلینڈ کے لوگوں کو نکال کے پیرس والوں کو باہر پھینک دیں، ان کے علاقوں میں آ کے آپ قابض ہو جائیں ان کی پراپرٹیز، ان کے وسائل پر، اور پھر آپ کہیں کہ ہم نے بنائے۔ ارے بھائی، وہ تو کسی اور کی بس میں ڈرائیور کو اتار کے مار کے، کلینر کو اتار کے مار کے، اس کے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے پھر آپ کہیں گے یہ بس میں نے بنائی ہے۔ آپ کو جو بس بنی بنائی ملی، اس کا تباہ اور حشر یہ کر دیا ہے، دنیا کے موسٹ پولوٹڈ شہروں میں سے ایک بنا دیا ہے، دنیا کے موسٹ کنجسٹڈ۔ آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں فقط سندھیوں کی نفرت میں۔ آپ کہتے ہیں برما سے آئیں، ایرانی آئیں، افغانی آئیں، کہیں سے بھی آئیں، بہاری آئیں، سندھیوں کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، سندھیوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے آپ منصوبے کے تحت کام کرتے ہیں، مگر وہ منصوبہ تو الٹا ہو گیا۔ اب خود آپ کی پولیٹیکل سائز کم ہو گئی، آپ صرف آپ اس شیئر ہولڈر کے لیے آپ کلیم نہیں کر سکتے، تو بھائی بن کے رہیں بھائی۔ کراچی آپ سب کا ہے، ہمارا ہے۔ کراچی سندھ کا تخت گاہ ہے، سندھ کی دل ہے، سندھ کا کیپٹل ہے۔ وہاں پہ جو نفرت کی بات کرتے ہیں، مجھے اگر کوئی آ کے کہے نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایاز لطیف پلیجو کو، میں کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں،
مجھے کوئی آ کے کہے کہ فلاں اردو بولنے والا یا پنجابی یا پشتو بولنے والا افسر فلاں جگہ لا امپلیمنٹ کر رہا ہے، لا انفورس کر رہا ہے، تو میں اگر کوئی اس کو کہے کہ تم آئے یو پی سی پی لکھنؤ اور بہار سے اور واپس جاؤ تمہاری مجال کیسے بھی، میں کہوں گا کیا بدتمیزی ہے، یہ توہین کر رہے ہو تم قانون کی، تم 353 پی پی سی کی وائلیشن کر رہے ہو، تم سرکاری کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہو، تم پہ ایف آئی آر کٹنی چاہیے۔ وہ افسر کوئی بھی زبان بولنے والا ہو وہ اپنی قانونی ذمہ داری ادا کر رہا ہے۔ اس لیے یہ جو حرکات آپ کر رہے ہو لوگوں کو ٹکراؤ میں لانے کی، لوگوں کو پھر سے لڑوانے کی، اس کے نتائج آپ پہلے بھگت چکے ہیں۔ آپ تو وہ لوگ ہیں نا، تھوڑا سا آپ کو ڈانٹا جاتا ہے تو آپ نقل مکانی کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو کوئی آنکھیں نکالتا ہے تو آپ اپنی پارٹی کے لیڈر سے بھی دور ہو جاتے ہیں اور اس کو ڈس اون کر کے کہتے ہیں کہ ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک رات آپ ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، ایک رات آپ بلدیہ کالونی لیڈرشپ ہوتے ہیں، دوسری رات آپ ماڈل ٹاؤن لیڈرشپ ہوتے ہیں، تیسری دفعہ آپ کوئی ناظم آباد کی لیڈرشپ ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی پارٹی کا جو حشر کیا ہے، آپ ہیں کہاں؟ آپ کو پوچھتا کون ہے؟ آپ وہ ہے نا جو کرتے تھے 1 2 3، پھر لوگوں کو دہشت زدہ کرتے تھے، پھر وہ ایک شخص کہتا تھا میں جا رہا ہوں، پر آپ گڑ گڑاتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی، پاؤں پکڑتے تھے، پھر اس بھائی کو جب وہ بھائی طاقتور تھا تو آپ گڑ گڑاتے تھے نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی نہیں بھائی، اور جب وہ بیچارہ کمزور ہوا اور اس کے ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئیں اور اس کی بیرون جو امداد تھی، مدد تھی، وہ پاکستانی لوگوں کے سامنے آیا ہو گئی، آپ بھائی سے ہاتھ نکال کے بھاگ گئے۔ آپ تو اس قسم کے شخص ہیں۔ آپ کے لیے نہ وطن کی کوئی اہمیت ہے، نہ آپ کے لیے مذہب کی کوئی اہمیت ہے، نہ آپ کے لیے انسانیت کی کوئی اہمیت ہے، نہ آپ کے لیے پارٹی کمٹمنٹ کی کوئی اہمیت ہے۔ آپ ایک جپسیز ہیں، ایک رات ادھر ایک رات ادھر، راندہ درگاہ لوگ ہیں آپ کے کندھے پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، یہاں پڑاؤ کر لیا، کھانا کھایا، 2 بوند پانی وہاں ملا وہاں بھاگ گئے۔ ایسا مت کریں۔ اردو بولنے والے ایک شاندار روایتوں کے امین ہیں، اور اردو زبان آپ کی ہے کیا؟ صرف اردو میری زبان ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں اردو زبان پہ حق جتانے والے؟ فیض احمد فیض سے زیادہ آپ اردو کے ہیں کیا پرستار اور اردو کے علمبردار؟ فیض احمد فیض تو پنجابی تھا۔ آپ احمد فراز سے زیادہ اردو کے علمبردار ہیں کیا؟ احمد فراز تو پشتو اسپیکنگ تھا۔ شیخ ایاز اردو میں شاعری کرنے والا آپ سے زیادہ 1000 گنا اردو کا زیادہ پڑھا لکھا شخص شیخ ایاز، ابراہیم جو، رسول بخش پلی جو، جی ایم سید اور حیدر بخش جتوئی تھے، صوبو گیان چندانی تھے۔ آپ اردو کے وارث نہیں ہیں، اردو ہماری زبان ہے، اردو بھی ہماری زبان ہے، اردو بولنے والوں کے وارث بھی ہم ہیں۔ میں ہوں ایاز لطیف پلی جو، کسی اردو بچی بہن ماں بہن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوگی میں اسی طرح بولوں گا جس طرح کسی سندھی کے لیے، پنجابی پشتون کے لیے بولوں۔ اس لیے اردو بولنے والوں کے چیمپئن بن کے ان کو دوسروں سے مت لڑوائیں، اردو بولنے والے بھائیوں کو اکیلا مت کریں۔ اردو بولنے والوں میں اچھے درجنوں ہزاروں لوگ اچھے ہیں، لاکھوں لوگ اچھے ہیں۔ ہم ادیب رضوی سے بے پناہ محبت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تاج حیدر جیسے لوگوں سے، انیس ہارون جیسے لوگوں سے، ہم اقبال حیدر جیسے لوگوں سے، ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کرامت علی، کراچی میں بسنے والے لوگ کیوں ہمارے ہر جلسے میں، ہر ہمارے کنسلٹیشن میں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ سن آف سوائل ہیں، وہ پاکستانی ہیں، وہ سندھی ہیں، وہ کراچی کے حقیقی باشندے ہیں۔ اس لیے کراچی میں بسنے والے میمن ہوں، کاچھاواڑی ہوں، آغا خانی ہوں، یہ سب سندھی ہیں۔ کراچی میں بسنے والے کاچھاواڑی میمنوں کے کاروباروں کو آپ نے تباہ کیا، برباد کیا، آپ نے بوریوں کو قتل کیا، آپ نے آغا خانیوں کو قتل کیا، آپ نے ان کو پارسیوں کی جگہوں اور ملکیتوں پہ آپ نے قبضے کیے۔ آپ ایک دہشت گرد ٹولہ ہیں، کو کلکس ٹائپ، آپ ایک کو کلکس کلان جیسی ٹیم ہے، آپ اس کی جو ممبئی میں قابض لوگ ہیں، آر ایس ایس کے لوگوں جیسے لوگ ہیں۔ آپ کا زندگی کا مقصد ہے دوسروں کو دہشت زدہ کر کے ان پہ قابض ہونا۔ آپ کو شکست ہو چکی ہے، مزید ہوگی۔ آپ کو ذلت مل چکی ہے، مزید ملے گی۔ آپ کی نصیبوں میں غلاظت آ چکی تھی، وہ غلاظت آپ کو ملی، اب آپ کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اب آپ کونے میں چھپ کر ویڈیو بنا کر اپنے آپ کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایڈوانس بات کریں، زیادہ ٹکراؤ والی بات کریں تاکہ لوگوں کی توجہ جائے۔ آپ جینے دیں، اردو بولنے والوں کو جینے دیں۔ پھر اردو بولنے والے بھائیوں کے لیے وہ میرٹ کے دروازے کھولنے کے لیے ان کو پڑھنے دیں، ان کو کاروبار کرنے دیں۔ بڑے سکون سے اب ہڑتالوں کے بوجھ سے وہ آزاد ہوئے، ان کو جینے کا حق دیں۔ سندھ کا کیپٹل ہے کراچی، ہمارا تخت گاہ ہے، اس میں ابھی آپ نے دیکھا کلچرل ڈے پہ لاکھوں لوگ راستوں پہ تھے۔ ان سندھیوں کو آپ نے دبا کے رکھا تھا نا، یہ لاکھوں نوجوان جو کراچی میں بیریا ٹاؤن سے لے کر کلفٹن اور لیاری سے لے کر گلشن اقبال تک، یہ لاکھوں لوگوں کا جو سمندر تھا، یہ کیوں تھا؟ کیونکہ یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں کراچی میں آباد ہیں بھائی۔ کراچی میں اس وقت 30% کے قریب اردو سپیکنگ ہے، 30% کے قریب پشتو سپیکنگ ہے، 30% کے قریب سندھی ہیں، بلوچ ہیں، 5-10% دوسرے لوگ ہیں۔ ایکول ہے۔ آپ نے اس قسم کی کانسٹیٹوئنسیز بنائی ہوئی ہیں کہ آپ ان کو مینج کر کے، مینیپولیٹ کر کے آپ دوسروں سے الیکشن دھاندلی کے ذریعے جیتے۔ جب یہ مینیپولیشن ختم ہوگی، ری ڈیزائننگ ہوگی کانسٹیٹوئنسیز کی،
آپ ملیں گے نہیں. اور آپ اردو بولنے والے اب آپ کی پارٹی سے نکل کے دوسری پارٹیز میں جا رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ دہشت گردی چھوڑنا ہے. اس لیے ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے مراد اردو بولنے والے اور سندھی، پشتون، پنجابی، بلوچ سب ساتھ ہیں. ہم سب محب وطن ہیں. ہم سب پیار کرتے ہیں سندھ سے. ہم سب کراچی، حیدرآباد، سکھر، لاڑکانہ، خیرپور، نواب شاہ سب سے پیار کرتے ہیں. ہمیں ترقی کرنے دیں، ہمیں پڑھنے دیں. ہم کرپشن سے بالکل نجات حاصل کرنے دیں. ہمیں گورننس بہتر کرنے دیں. ہمیں ہیلتھ اور ایجوکیشن بہتر کرنے دیں. سندھ کو مزید نفرت میں نہ بانٹیں. اور آپ کی اس نفرت والی لینگویج کو اگر کوئی اور مدد کر رہا ہے، کہیں اور سے اسپانسر کیا جا رہا ہے، کوئی عالمی طاقت، کوئی مقامی طاقت، کوئی اسلام آباد سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، ان کو میں وارننگ دے رہا ہوں. دیکھیں، ہم 7 کروڑ لوگ ہیں. ہم مزاحمت کریں گے، ہم لڑیں گے. ہم کسی کو پرامن لوگ ہیں، پرامن لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے. ہم آخری سانس تک. اب ہم وہ تو نہیں ہے نا کہ رات کو کلا بازی مار کے دوسری طرف چلے جائیں. ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. اور ہم نے بڑی بڑی ارغونوں، ترخانوں، مغلوں، انگریزوں، پورچوگیزوں سب کو شکست دی ہے. اور ہم وہی ہیں. آج کوئی پورچوگیز اور مغل، ترخان اور ارغون نہیں ہے. اس لیے اس خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ ہمیں کچل کے، ڈرامے کر کے، میڈیا چینلز مینج کر کے، اور پھر میڈیا پہ آ کر، سوشل میڈیا پہ آ کر لوگوں کو نفرتیں پھیلائیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، بیک فٹ پہ چلائیں گے. حکومتیں بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں، عام لوگ نہیں جاتے. اور میں حکومت سے پوچھ رہا ہوں، خاموش کیوں ہیں؟ یہ نفرت انگیز بیان پر بغاوت کا مقدمہ کیوں درج نہیں ہوتا کرمنلز پر، جو سندھیوں اور اردو بولنے والوں پہ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، جو سندھ کی وحدت کے خلاف بول رہے ہیں؟ ان کے خلاف فوراً مقدمہ درج ہونا چاہیے قانونی طور پر. اور اردو بولنے والوں کے ساتھ اور سندھی بولنے والوں کے ساتھ جو بھی ناانصافی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. کراچی کے تمام باشندوں کو ریگارڈلیس آف دیئر ایتھنک بیک گراؤنڈ ان کو اپنا پورا حق ملنا چاہیے. کراچی کو پھر وہ عروج، کراچی کو پھر وہ ترقی ملنی چاہیے جو کراچی جیسے میگا سٹی کا حق ہے. شکریہ.